अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। जब से इलेक्शन की ये एक्टिविटी शुरू हुई है, सब कुछ एकदम लगता है एक तूफान सा आ गया है लॉरेंसेस का, टेररिज्म का। कोयटा में सिर्फ पिछले 18 घंटों में 6 धमाके हो चुके हैं बम के, जिसमें 6 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जख्मी लातादाद। और ऐसे हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ सेकंड पहले इत्तला आई है कि कोयटा में एक और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, एक आदमी की हिलाकती तस्दीक हो गई है। ये क्या हो रहा है? अगर मैं आपको थोड़ा सा रन डाउन दे दूं कि ये पिछले सिर्फ 2-2.5 हफ्तों की मैं आपको बात बता रहा हूं। कोयटा में 7 धमाके जिसमें 6 लोग शहीद हो गए। आज 3 बॉम्ब ब्लास्ट सिर्फ केपीके के अंदर हुए हैं। कुछ एक बड़ा बॉम्ब है, 2 छोटी नौयत के हैं, लेकिन उसमें 8 जख्मी हैं, उनमें कुछ क्रिटिकल हैं। पेशावर, स्वाबी, डेशवाइल खान में 5 अटैक अब तक एमक्यूएम पे हो चुके हैं पिछले 4 हफ्तों के अंदर, जिसमें 5 लोग मारे गए, 2 एमक्यूएम के कैंडिडेट्स भी थे और 20 इंजर्ड। ये कराची हैदराबाद में एएमपी के ऊपर 9 हमले हो चुके हुए हैं और इसके अंदर तकरीबन 21 लोग मारे गए, जिसमें के 3 कैंडिडेट्स भी शामिल हैं। इसी तरह पीएमएलएन पे बलूचिस्तान के अंदर खुशदार में 2 हफ्तों में 3 हमले हुए और एक तो इतना खौफनाक था जिसमें वहां के प्रेसिडेंट सलाउल्लाह जरी साहब के बेटे, भाई और भतीजे वो भी शहीद कर दिए गए। पीपीपी के कैंडिडेट्स पर भी 3 हमले हो चुके हैं अब तक, मुजफ्फरगढ़, पेशावर, हैदराबाद में, और नेशनल पार्टी में तुर्बत में भी हमला हुआ। इसके अलावा जो दूसरी ये मैं बॉम्ब ब्लास्ट और दूसरे तमाम लोगों की बातें बता रहा हूं। कल एमक्यूएम ने यह अनाउंस कर दिया कि वो अपनी इलेक्शन की कार्रवाइयां सस्पेंड कर रहे हैं, जो अपनी कन्वेंसिंग है सब कुछ, और पार्टी के इलेक्शन ऑफिसर्स बंद कर दिए गए। फिर यह मुतालबा है कि इस मसले को जब तक लॉरेंस इंप्रूव नहीं होती तो आप इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक्सपेक्टेड था। बात हुई थी, तालिबान ने भी अनाउंस कर दिया हुआ था, दूसरे कुछ ग्रुप्स हैं उन्होंने भी अनाउंस कर दिया हुआ था, लेकिन लग रहा है कि एक फिजा ऐसी बनती जा रही है कि वाकई जो कल तक बिल्कुल एक मफरूजा लगता था, उसमें अब एक शक और शुबात होने शुरू हो गए हैं कि क्या वाकई ये इलेक्शन डिले हो सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता 2-3 बड़ी असैसिनेशंस भी हो गई, जिसका उनका भी एक खौफ है, तो क्या ये इलेक्शन एक ख्वाब बन जाएगा? कितनी इसकी पॉसिबिलिटी है और क्या से कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शायद खाकान अब्बासी साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग न्यूज के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर मेंबर। आमिर मतीन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट। और हमें कराची से ज्वाइन किया हुआ है सेनेटर सईद गनी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। हमें कराची से में ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जहांजेब जमाल दीनी साहब, ये सीनियर नायब सदर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल हैं। और एमक्यूएम को हमारे साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर सगीर अहमद साहब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले बात शुरू करता हूं डॉक्टर जहांजेब जमाल दीनी साहब से, क्योंकि बलूचिस्तान इससे बिल्कुल लगता आई ऑफ द स्टॉर्म में है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर ये हालात रहे और जो ये एकदम ये स्प्रेड ऑफ बॉम्बिंग, 7 बॉम्ब एक्सप्लोजन 24 घंटे में, क्या ये एक पूरी एक स्ट्रैटेजी है कि बिल्कुल 3 सूबे इस तक बंद होते नजर आ रहे हैं? सिंध में भी हालात बहुत बुरे हैं, केपीके में भी बहुत बुरे हैं, और बलूचिस्तान तो बिल्कुल ही इससे लगता है आग की लपेट में, सिर्फ पंजाब में अभी तक वो हालात नहीं है। तो क्या इलेक्शन हो पाएंगे आपके नजदीक? शुक्रिया जी। सबसे अहम चीज ये है कि बलूचिस्तान शुरू से हम कहते चले आ रहे थे कि खुदारा बलूचिस्तान के हालात उस नहज तक पहुंचाए जा चुके हैं कि इन्हें आप ठीक करवा दें। और इस बारे में जो है ना हमारी बात आज से मेरे ख्याल में 8-10 साल पहले भी हम ये कह चुके थे कि बलूचिस्तान को खुदारा आप अगर जो है ना उनके असर पे हाथ नहीं रखेंगे तो बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। उसकी वजह बुनियादी यह है कि वहां कौमी जमहूरी पार्टियां जितनी भी हैं आज उनके खिलाफ जो है ना डेथ स्क्वाड बनाए जा चुके हैं, उनकी सरफरस्ती की जा रही है। 20-20, 40-40 गाड़ियों में जो है ना ब्लैक शीशों में उनके पास तमाम जो है सोफिस्टिकेटेड जितने भी असला है वो मौजूद है, दंदनाते फिर रहे हैं और लोगों को उठा के जो है ना रैंसम दिया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। और इसी के नतायज जो थे कि तमाम जितनी भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज थे उन्हें जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे लगा दिया गया। तो ज़ाहिर रिट ऑफ द गवर्नमेंट जिसे आप कहते हैं, बम ब्लास्ट या दीगर जितनी भी जो है सेक्टेरियन किलिंग्स है वो तो इसी अंदाज में होंगे ना, उसे तो आप रोक नहीं पाएंगे। हम तो ये जो हो रहा है डॉक्टर साहब, ये जो हो रहा है, ये जो लेटेस्ट राउंड आया है, ये क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर अल्लाह नजर का ग्रुप सारा कुछ कर रहा है, क्या ये वो है? कौन है? देखें जी, वैसे कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, उसे आप जो है डॉक्टर अल्लाह नजर या दीगर जो है ना बलोच इंसर्जेंट्स पे आप डाल देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने क्या बोया और क्या पाया? क्या अफगान वार जिसमें जो है ना 2 बार हम मुलव्वस हो चुके हैं, लिटरली उनके असरात नहीं हो सकते? क्या सेक्टेरियनिज्म जिसकी परवरिश नहीं की जाती आ रही है?
آپ جو ہے KPK دیکھیں, آپ پنجاب بھی جو بارود کا ڈھیر بن چکا ہے آج کا محترم, آپ دیکھیں سندھ کی حالت کیا ہے, جہاں پہ جو ہے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی اس وقت تکلیف میں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے کسی ایک سیاسی جماعت پہ تو اپنی ڈال سکتے یا جو ہے کسی ایک انسرجنٹ پہ نہیں ڈال سکتے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ بتائیے اگر یہی حالات رہے, اگر خدا نہ خواستہ یہی ٹرینڈ رہا بلوچستان میں کچھ اور دن, تو کیا آپ کے خیال میں الیکشن ہو پائیں گے وہاں پہ؟ لیکن لٹرلی بلوچستان میں الیکشن نام کی کوئی چیز اس وقت دکھ نہیں رہی ہے. پولیٹیکلی جتنی بھی جو ہے موٹیویشن وہ ہو نہیں رہی ہے, جلسے جلوس ہو نہیں رہے. ہم اپنے پبلک کے لیے ان کے اظہار یکجہتی یا انہیں جو ہے نا کنونس کرنے سے رہے. اور پورے بلوچستان میں اس وقت جو ہے لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو آپ کیسے الیکشن وہاں پہ کروا سکے؟ ہم تو پہلے صداقت پر آتے ہی انہوں نے یہ کہا کہ خدا انہوں نے پہلے ہی یہ کہا کہ خدا را یہاں پہ آلات آپ جو ہے ٹھیک کروا دیں, یہاں پہ جو ہے کم از کم ایک ماحول الیکشن کا بنا دیں تاکہ ہم آزادانہ پھر سکے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے اس وقت جو ہے سرکردہ رہنما اپنے کانسٹیچوئنسیز میں جو ہے کمپین کر نہیں پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ڈیتھ اسکواڈ بنائے جا چکے ہیں یا جتنے بھی اسکونڈل جن کی پرورش کی جاتی آ رہی ہے, انہیں تو کم از کم کوئی سنبھالے. انہیں سنبھالنے کے لیے تو ظاہر میں پرائیویٹ لشکر بننے سے رہا نا. میں سینیٹر غنی صاحب کو شامل کر لوں گفتگو میں. غنی صاحب یہ بتائیے, آپ کے آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی اپنی کیمپین لانچ کی, تقریر کی بڑی زبردست کل, تو وہ بھی انہوں نے اپنی ویڈیو لنک سے بات کی. پریزیڈنٹ صاحب بھی باہر نہیں نکل سکتے, وہ تو خیر لیگلی کے علاوہ سیکورٹی وائز بھی. آپ بھی کیمپین بنکروں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگ ہی تھے حکومت میں 5 سال. اگر آپ لوگوں نے کچھ کیا ہوتا, سیریس ڈیسیژن لیے ہوتے, مشکل فیصلے کیے ہوتے, تو آج لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن نہ ہوتی. مالک صاحب دیکھیں, جو چیلنج ہمیں درپیش تھا دہشت گردی کی صورت میں, وہ کوئی عام قسم کی دہشت گردی نہیں, اور میرا خیال ہے دنیا میں شاید پاکستان واحد ملک ہے جس میں مذہب کے نام پر اتنی شدید قسم سے شدید انداز میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اور الیکشن کے موقع پر خاص طور پہ 3 پارٹیوں کو مینشن کر کے یہ کہنا کہ لوگ ان کے جلسے جلوسوں سے دور رہیں, ان کی کمپین میں نہ جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ضرور ایسا کوئی کام کیا ہے جس سے دہشت گردوں کو تکالیف پہنچی ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ ہم الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آ جائیں. تو انہوں نے ایک الیکشن سے پہلے ایک راستہ اختیار کیا تاکہ ہمارے راستے روکے جا سکیں, اور جو تھوڑے سے پروگریسو ہیں, جو دہشت گردوں کو ایک سوال کروں گا آپ سے, ایک سوال آپ سے. جتنے اس وقت پولز آ رہے ہیں, جتنے پولز آ رہے ہیں اوپینین پولز, اس میں مسلم لیگ نواز بہت اسٹرانگ جا رہی ہے, پی ٹی آئی بڑی اچھی نظر آ رہی ہے, پیپلز پارٹی کا گراف بہت نیچے ہے, اے پی جو عوامی نیشنل پارٹی ہے اس کو 7% مل رہا ہے صوبے میں. تو نظر اگر پول سے یہ امپریشن مل رہا ہے کہ آپ لوگ تو ویسے ہی ہار رہے ہیں, تو اگر یہ گروپس اس اینگل, اگر میں آپ کی دلیل پہ جاؤں تو پھر تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو پارٹیز ان کے خلاف ہیں وہ تو ویسے ہی الیکشن میں ہار رہی ہیں. مالک صاحب اگر پولز کی آپ بات کرتے ہیں تو میں 2008 والے پولز مجھے یاد نہیں, آپ تذکرہ کریں گے, میں ساتھ لے آتا اور آپ کو میں دکھاتا کہ انہوں نے جو اس وقت پریڈکشنز کی تھی کہ کون کون سی پارٹی کتنے ووٹ لے رہی ہے, اس کا نتیجہ عملاً آیا کیا تھا. تو یہ پولز کو تو چھوڑ دیں, پیپلز پارٹی ہمیشہ ہی ان پولز کو کبھی ہم نے بلیو نہیں کیا ہے, اور جو ریزلٹ آئیں گے الیکشن کے وہ اس سے بہت ہی مختلف ہوں گے. لیکن ایک بات جو بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات جو الیکشن کے لیے پیدا ہو رہے ہیں, اس میں یہ ضرورت ہے, خاص طور پہ جو بنگلہ دیش بلوچستان کے لیے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. لیکن بلوچستان میں کم از کم ایک چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزا ہے کہ پچھلے الیکشنز میں وہاں کی نیشنل جماعتوں نے حصہ نہیں لیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ان کی غلطی تھی, ان کو الیکشن میں آنا چاہیے تھا تاکہ جو مینڈیٹ آتا اس کو کوئی یہ نہ کہتا کہ جی یہ کوئی جینوئن مینڈیٹ نہیں ہے بلوچستان کے لوگوں کا. لیکن اس دفعہ پارٹی میدان میں آئی ہے. یہ جو صورتحال ہے, کیا آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے انتخابات, کیا آپ کو کوئی خطرہ نظر آتا ہے انتخاب ہونے کا؟ میں نہیں مالک صاحب, میں اس بات پہ مجھے بالکل پورا اعتماد ہوں کہ الیکشن ہو جائیں گے اور ہونے چاہیے. دیکھیں خدا نہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے, الیکشن آگے جاتے ہیں تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, اس کے بعد بھی مزید وہ خراب ہوں گے. بہتر ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہوں, اس کے نتائج کچھ بھی. خانہ باسی کو بھی لے لوں, یہ ادھار پہ آئے ہیں, انہوں نے الیکشن کی کیمپین ہے, بڑی مہربانی ہے آپ کی کچھ دیر کے لیے جوائن, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو روک لیں. یہ جو سچویشن ہے ایون پنجاب میں بھی, پنجاب میں تو آپ نے الزام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو ڈیل کر لی تھی, ایک فاسٹن ڈیل تھی ود دا ڈیول, کہ آپ ہمیں نہ چھیڑیں ہم آپ کو نہ چھیڑیں, اس لیے پنجاب میں کچھ ہے. لیکن کیا جو آج لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, شہباز صاحب, میاں صاحب, وہ بھی بلٹ پروف دیواروں کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی بات کرتے ہیں. 5 سال تک جب آپ لوگ تھے گورنمنٹس میں دونوں جگہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا, اور اب سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات بڑے خراب ہیں, انٹرم گورنمنٹ یہ کرے. کیا یہ آپ لوگوں کا بویا ہوا نہیں ہے جو ہم سارے کاٹ رہے ہیں؟ یہ ایک لمبی ڈیٹ ہے کس نے کیا بویا اور کیا پایا.
اس میں جائے بغیر میں یہ ضرور کہوں گا کہ الیکشن انشاءاللہ وقت پہ ہوں گے اور کوئی وجہ نہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. یقیناً مشکل ہے اس وقت لیڈرشپ کے لیے سیریس تھریٹس ہیں, ان کو حفاظتی اقدامات کے تحت ہی الیکشن میں حصہ لینا پڑ رہا ہے, بڑی کنسٹرینٹس ہیں, ہر جگہ جا نہیں سکتے, یقیناً یہ مشکلات ہیں. تو یہ ٹیررزم والا جو بل تھا جس میں ساری یہ جس کا واقعی بل ود ٹیتھ تھا, جس کو دانتوں کے ساتھ تھا, وہ آخری ہفتے میں کیوں پاس کیا؟ یہ آپ لوگوں نے 4 سال پہلے کیوں نہیں کیا, 3 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ اور یہ بھی فوج نے آپ کو لکھ کے دیا, جیک برانچ سے ڈرافٹ ہوا جو آپ لوگوں نے آخری 48 گھنٹے میں پاس کیا. اگر آپ لوگ سیریس ہوتے تو کیوں نہ یہ بل پاس ہوتا, کیوں نہ ٹیررزم سچویشن کنٹرول میں ہوتی؟ یہ مذہبی, یہ جماعتیں, یہ طالبان, یہ سارے یہ تو دندناتے اس لیے پھر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ دبک کے بیٹھ گئے تھے. اس کا جواب تو پیپلز پارٹی دے سکتی ہے جو حکومت آپ بھی تھے, آپ اپوزیشن میں تھے, تو آپ کو بل اگر بل سے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر 100 بل دن کے پاس قانون بنے گا تو کچھ ہوگا. قوانین موجود ہیں, قوانین موجود ہیں, سخت ترین قوانین موجود ہیں. ایک اضافی قانون بہت امپورٹنٹ اچھی بات ہے, نہیں تھا پروٹیکشن پروگرام نہیں تھا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ لمبی ڈبیٹ آپ اس میں پڑھیں گے تو پھر بات بڑی دور تک جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ اب اس چیز کو آپ نے ایبزارب کرنا ہے, اس کو آپ نے پنجاب میں کیوں نہیں مقابلہ کرنا ہے. مجھے بتائیں, بڑی خوشی کی بات ہے کہ پنجاب میں ابھی تک نہیں ہوا, خدا نہ خواستہ نہ ہی ہو, لیکن کیوں نہیں ہو رہا؟ 3 صوبے میں ہو رہا ہے, وہی آؤٹ فٹس ہیں, وہی ریلیجس, وہی بینڈ تنظیمیں ہیں, باقی 3 صوبوں میں کیوں ہو رہا ہے, پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا؟ جی اگر آپ کی کوئی ڈیل نہیں تھی. دیکھیں, آپ کی آرگومنٹ کو لیتے ہوئے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ کام تو کیا ہوگا. پنجاب کی پولیس وہ کہتے ہیں ڈی آئی جی, کہتے ہیں ڈی آئی جی سکھیرا صاحب تھے, میں بتاتا ہوں کیا کام کیا. وہ کہتے ہیں ڈی آئی جی سکھیرا صاحب تھے, اینٹی ٹیررزم یونٹ آپ نے بنایا ہوا تھا, اور ان کی صرف ایک ہی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ نے ساری جماعتوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے, کہ بنا کے رکھنی ہے کہ یہاں کچھ نہ کرو, ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے. وہ ان کو بلوچستان بھیج دیا گیا, اور صرف اس طرح آپ نے 3 سال آپ کی گورنمنٹ نے ٹپائے ہیں. دیکھیں, وہ فیڈرل آفیسر ہیں, ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسی ڈیل کو تھی. میں نہیں سمجھتا. جتنا مقابلہ ٹیررزم کا کسی اور جماعت نے کیا, مسلم لیگ نون نے بھی کیا ہے. جو حملے ہوئے مسلم لیگ نون پہ, سب سے شدید حملہ آج تک اس الیکشن میں مسلم لیگ نون پر ہوا, جو ثناء اللہ زہری صاحب پر بلوچستان میں ہوا. تو اس میں کوئی جماعت اس سے استثناء نہیں ہے. غلط کنیکشن ہمارا وہ پہلے ٹیکنیکل کی تھا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, آپ بڑا ایکسٹریم سٹیپ لیا کل, الطاف صاحب نے جو اناؤنس کر دیا کہ آفسز بند کر دو اور یہ آگے ڈیلے ہوگا. آج کیا سچویشن ہے, کیا آپ کا خیال ہے کہ کیا اگر کراچی میں الیکشنز آپ لوگ کیا بوائیکاٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں, کیا سچویشن ہے, اور کیا آپ کے خیال میں بہتری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں, کل جو افسوسناک واقعہ پیش آیا, اور صرف کل پہ ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے سے میں کہوں گا کہ اس قسم کے افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں, اور کل کے سانحے میں ہمارے 4 کارکنان اب تک شہید ہو چکے ہیں, جو کل کا انسیڈنٹ تھا. تو اس کے بعد الطاف بھائی نے یقیناً یہ ہدایت کی کہ فوری طور پہ انتخابی دفاتر کو بند کر دیا جائے, تاکہ جو ہماری الیکشن کیمپین جاری تھی اس کو فی الحال روکا گیا ہے. اور جو انسیڈنٹ ہوا وہ بھی ہمارے جو الیکشن آفس تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا. تو ایسی صورتحال کے اندر, اس صورتحال کے اندر سوال یہ ہے کہ جس طرح یہاں بات ہو رہی ہے کہ الیکشن تو یقیناً یہاں پہ مختلف دوستوں نے بات کی کہ ہو جائیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ الیکشن فیئر ہوں گے, فری ہوں گے, شفاف ہوں گے, منصفانہ ہوں گے اور غیر جانبدارانہ ہوں گے. اب یہ سوال اس تیزی کے ساتھ اب لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ہم نے اب کیمپین 2 سے 3 دن میں سٹارٹ کی, کیمپین ہم نے شروع کی, لیکن جس قسم کے واقعات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, دہشت گردی ہے, پھر اس کے بعد پری پول ریگنگ ہے, یہ تمام چیزیں ایسی چیزیں ہیں, یہ تمام وہ اجزاء ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو مینڈیٹ ہے, مجھے یہ شدید اس وقت میرے تحفظات ہیں کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے کیا وہ ایوانوں تک پہنچے گا, کیا وہ پارلیمنٹ تک پہنچے گا. اب یہ سوال اس وقت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب, اگر آپ لوگ کیمپین, جس طرح آپ سمجھتے کہ کیمپین کرنا آپ کا حق ہے, اگر آپ کیمپین نہیں کر پاتے اور آپ کی کیمپین سسپینڈڈ رہتی ہے, دن ہی تھوڑے سے رہ گئے ہیں, تو کیا اگر آپ کے نتائج ظاہر ہے کچھ اور ہو سکتے ہیں, تو پھر کیا آپ ان نتائج کو قبول کریں گے؟ دیکھیں, ابھی الطاف بھائی کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے, اس میں الطاف بھائی نے یہ کہا ہے کہ عوام آگے بڑھ کر ایم کیو ایم کی انتخابی کیمپین ہے اس کو ٹیک اوور کر, اس کو
उसको टेक ओवर करें और उसमें हिस्सा लें और अपना रोल प्ले करें। और ये सिर्फ इस वजह से करना पड़ रहा है कि कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा कि जहां हमारे ऊपर दहशतगर्दी की अटेम्प्ट नहीं हो रही, सानेहात नहीं हो रहे। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जहां हमारे कारकुनान गिरफ्तार ना हो रहे हो। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा कि जहां पर हमारे खिलाफ किसी न किसी सूरत में कोई प्री पोल रिगिंग की चीज आती है, कभी डिलिमिटेशन की सूरत में आती है, कभी घर घर वोटर्स की वेरिफिकेशन का मसला आता है। कल का सानिया उसके बाद भाई ने अब ये बात आज की है, तो हम इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं हैं। हम इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, हम फुल फ्लैश इलेक्शन में जाएंगे। हमारे साथ अवाम का मैंडेट है और हक परस्त अवाम ने 1987 से लेकर जो भी नताइज होंगे फिर आप वो कबूल करेंगे। देखिए, इसमें मैं मालिक भाई आपसे सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दे दूं। 1993 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उस वक्त के कौमी असेंबली के इलेक्शन का बाइकआउट किया था और उस वक्त जो सूरत हाल के हमें कैंप्स पे नजर आई और जो हमने पोलिंग स्टेशन में जो सूरत हाल देखी, तो उसमें हमने बिल्कुल इस तरह से देखा कि वहां सन्नाटा था, संसान हुए थे पोलिंग स्टेशन, लोग नहीं गए थे, लोगों ने मैंडेट नहीं दिया था एमक्यूएम के बाइकआउट करने के थे। और विद इन आफ्टर 2 days कि जब एमक्यूएम ने सूबाई असेंबली के इलेक्शन में हिस्सा लिया तो लोगों ने देखा कि वहां कतारें लग गई, लोग निकले, लोगों ने मैंडेट दिया। अगर इस सूरत हाल में एमक्यूएम को अगर हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा है, कैंपेन चलाने नहीं दी जा रही, ऑफिस खोलने नहीं दिए जा रहे, लोगों से राब्ता करने नहीं दिया जा रहा, कैंडिडेट्स अगर लोगों तक एक्सेस नहीं कर पा रहे, और उसके बाद अगर कोई उसी टाइप का कोई 93 टाइप का रिजल्ट आएगा तो वो यकीनन कौन उसको तस्लीम करेगा। वो बेशक के वो इलेक्शन से होकर आ जाएगा, लेकिन अगर चले मुझे कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं। डॉक्टर साहब इसे दोबारा शुरू करते हैं। आमिर, मैं एक सवाल छोड़ता जा रहा हूं आपके लिए, फिर ब्रेक में हम जाएंगे। एक तो बड़ा उन्होंने क्लियर अंदिया दे दिया कि अगर ये भी पॉसिबिलिटी बड़ी अब स्ट्रांग है कि शायद वो इलेक्शन के रिजल्ट्स वो ना माने कि कैंपेन किस तरह है। 272 डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स हैं, उसमें से 148 सिर्फ पंजाब में है। तो अगर 3 सूबों में इलेक्शन जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर पंजाब पीसफुल रहे तो वहां पे जो यहां पे मेजॉरिटी जीतता है, बड़ी मेजॉरिटी, वो फिर भी आराम से सेंटर में गवर्नमेंट बना लेगा। तो क्या मुस्लिम लीग नवाज को जितवाने की क्या हो रही है कि क्या ये इनडायरेक्टली या बाय डिफॉल्ट ये बेनिफिशरीज होंगे? क्योंकि ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा असर डालेगी इलेक्शन पे। अभी तक पंजाब पीसफुल है, बाकी 3 सूबे नहीं है। इस पर जवाब चाहूंगा आपसे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे, जिसका एमक्यूएम का बड़ा स्ट्रांग मैसेज आया है कि शायद रिजल्ट्स ना माने जाएं, तो बलूचिस्तान की पार्टी से उस पर क्या रवैया होगा। हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। आमिर, आप बताएं, मैंने जाने से पहले एक सवाल किया था कि अगर 3 सूबों में इलेक्शन उस तरह नहीं होते जिस तरह सारी पार्टी चाहती हैं और यही प्रेशर रहते हैं, और पंजाब में हो जाते हैं और ये लॉप साइडेड, वैसे ही हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा है, तो क्या ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? नहीं मालिक, वैसे ये एक लॉप साइडेड तो है कि ये इसके अंदर तफरीक नजर आ रही है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि कौमी जमहूरी पार्टियों पे, खास पार्टीज पे ऊपर अटैक हो रहा है, लिबरल सेकुलर एएमपी पे हो रहा है, एमक्यूएम पे हो रहा है, हजाराज पे हो रहा है। और मैं थोड़ा सा इनसे एग्री नहीं करूंगा कि ये पीएमएलएन को, आप जहरी साहब को ना देखें, उनको बलोचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, उनको पीएमएलएन के उसमें ना देखें। उन्होंने मुकदमा भी अपना उनपे, उन्होंने मेंगल साहब मुकदमा करवाया, उनका कोई ट्राइबल जो है। तो पीएमएलएन और पंजाब जनरली आप जो सही कह रहे हैं कि वो बचे रहे, बुरी बात तो है, पर मेरा ख्याल है कि इसमें मुस्बत कहना तो नहीं लफ्ज चाहिए, पर मुस्बत ये बात जरूर है कि एक जनरली इत्तेफाक फिर भी है कि इलेक्शन होगा। इतने बुरे हालात में भी हर पार्टी, और खासतौर पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा एएनपी को, कि इतनी उसके बावजूद भी वो हर जुमले में ये जरूर कहते हैं कि जनाब इसके बावजूद भी हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। तो उससे ये है कि मेरा ख्याल, और ये माजी का हमारा ये भी रहा है सबक कि जिस पार्टी ने भी बाइकआउट किया है उसने मेरा नुकसान किया और बाद में हमेशा पछताए हैं। वो एमक्यूएम थोड़ा सा उन्होंने हल्का सा मेरा ख्याल हालात शायद आगे वाले तो है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये ना सिर्फ ये इलेक्शन होंगे, मैं देख रहा हूं कि शायद वो जो है कि
کینڈیڈیٹ سے اس دفعہ کینڈیڈیٹ زیادہ ہے. اس کے باوجود برے حالات کے آپ غور کریں 2000 کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ساری اسکروٹنی کے بعد بھی زیادہ ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہر کانسٹیچوئنسی میں 2 یا 3 کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں, جس سے موبلائزیشن زیادہ ہے. تقریباً 23 کینڈیڈیٹس ہیں ہر کانسٹیچوئنسی. جی تو 2-3 کینڈیڈیٹ ہر کانسٹیچوئنسی میں اور پچھلے الیکشن سے زیادہ ہے. پنجاب میں 27 ہیں. زیادہ الیکشن کا مطلب زیادہ کینڈیڈیٹس کا مطلب ہے کہ موبلائزیشن زیادہ ہوگی. پھر یہ ہے کہ ٹی وی پہ زیادہ وہ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ ایک یوتھ زیادہ ہے جس سے اور انرجی نظر آ رہی ہے. تو میرے خیال ہے یہ الیکشن رکنے نہیں والے ہیں. اور اس سے ایک مثبت چیز یہ ہے کہ وہ قوتیں جو کہ الیکشن رکھوانا چاہتی ہیں, چاہے وہ طالبان ہوں چاہے وہ بلوچ انسرجنٹس ہوں, جب وہ ان کے کہنے کے باوجود یہ الیکشن نہیں ٹلیں گے, پروسیس چلے گا, اس سے سسٹم کو اور ملک کو ایک تقویت ملے گی. بھائی صاحب آپ سے ایک سوال, پھر آپ نے جانا ہے, میرا آپ سے وعدہ تھا آپ کو چھوڑ دیں گے, آپ کی کمٹمنٹ ہے. مجھے اب لگتا ہے زیادہ خطرناک بات یہ نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو, مجھے اس سے بھی زیادہ خطرناک بات لگ رہی ہے کہ الیکشن ہو اور اس کے ریزلٹس نہ مانے جائیں اور پھر اس پہ کوئی احتجاجی کیمپین چل, جس میں ابھی ڈاکٹر شہید نے ایک اندیا دیا کہ دیکھیں ہم الیکشن میں بھی لڑیں گے, سب کچھ ہوگا, مگر اگر یہ ہوا تو پھر آپ بتائیں کون قبول کرے گا. میں ایک مفروضہ آپ کو دیتا ہوں کہ اگر فرنٹیئر کے اندر, اپنا خیبر پختونخوا کے اندر یا بلوچستان اور یہ حیدرآباد کراچی میں اس طرح کے حالات میں الیکشنز ہوں کہ جن میں وہاں کی بعد میں اگر 3 بڑی جماعتوں میں سے 2 بھی الیکشن رزلٹ ماننے سے انکار کر دیں, وہ پھر انارکی ہوگی, کیا اس کا علاج ہے, اس کو کیسے ہم فورسٹال کریں؟ آپ دیکھیں قطن میں ایسا سیناریو ہوتا نہیں دیکھتا, کیونکہ ہر سیٹ پر ہر جماعت الیکشن لڑ رہی ہے. اگر ٹیررزم ہے تو ہر جماعت اسے افیکٹڈ ہے. تو جس طرح امین الدین صاحب نے کہا کہ جو بائیکاٹ کرے گا وہ نقصان, بائیکاٹ تو کوئی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو نام ماننا تو اس سے بھی خطرناک ہوگا, نہیں, اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے. ایگزیکٹ, کیونکہ آپ دیکھیں اگر ایک حلقہ کراچی میں ہے, اس میں پیپلز پارٹی بھی لڑ رہی ہے, پی ایم ایل این بھی لڑ رہی ہے, ایم کیو ایم بھی لڑ رہی ہے, تو کیا یہ پکا بہانہ بھی نہیں ہے؟ اگر میں ویسے بھی الیکشن ہارتا ہوں تو میں یہ بھی تو بہانہ بنا کے اس ریزلٹ کو اس کو ڈینائی کر سکتا ہوں کہ جی ہمارے ساتھ تو کیمپین نہیں ہم کر سکے, ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ نہیں تھی. تو کیا میں اسی بات کو تو میں کہہ رہا ہوں, تو کیا یہ ایک بہت بڑا بہانہ نہیں ہے, تو لیجٹیمیٹ بہانہ بھی نہیں؟ دیکھیں لیول پلئنگ فیلڈ سب کے لیے ہے. اگر ٹیررزم ہو رہا ہے سب جماعتیں اسے افیکٹڈ ہے اس حلقے میں. اور جو ہمارا سسٹم ہے پارلیمنٹری سسٹم, اس میں سیکنڈ کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو جماعت اسلامی کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا, JUIF کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا. وہ جو 3 انہوں نے نام لیے تھے طالبان نے بھی کہ یہ ہمارے بیٹھ جائیں, گارنٹرز بن جائے تو ہم بات کریں گے, اس میں آپ کے قائد تھے, اس کے اندر جماعت اسلامی کے قائد تھے, اور اس میں JUIF کے قائد تھے, اور ان کی ہم دیکھ رہے ہیں ریلیز بڑے آرام سے ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا, اس میں میں سمجھتا کوئی حقیقت نہیں ہے کہ PMLN یا JUIF جو ہے اس کو تھریٹ نہیں ہے. تھریٹ برابر ہے. آپ نے 178 میں صحابہ کے لیڈر کو دیا ہوا ٹکٹ, ویسے تھریٹ سب کو ہے. نہیں دیکھیں سپاہی صحابہ کی جہاں تک بات ہے, کئی جگہ ان کا الائنس پیپلز پارٹی سے, لوکل ایڈجسٹمنٹس موجود ہیں یقیناً کہ پیپلز پارٹی سے الائنس. آپ اور پیپلز پارٹی دونوں پارٹیوں کو پرابلم ہے, آپ نے بھی دیکھیے دکھتے ہیں, انہوں نے بھی لوکل الائنس کر دیا, تو پھر یہ بات ہر جگہ کیوں نے بھی کیا ہے, کہیں MKM نے بھی کیا ہوگا. یہ لوکل ایڈجسٹمنٹ ہے, اس کو آپ کوئی پالیسی نہ سمجھے. نہیں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے, یہ ایڈجسٹمنٹ کرے جو بھی کرے. وہ کوئی کئی جگہ لوگ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں. یہ لوکل اگر 272 سیٹوں میں ایک سیٹ پر لوکل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, پروونشل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ بھی ہوتے ہیں, تو اس کو آپ قطعاً کوئی پارٹی پالیسی نہ سمجھیں. چلے میں سید غنی صاحب, جی غنی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, آپ کو ہم آپ بہت شکریہ ہمارے ساتھ گفتگو میں رہنے کا. جی غنی صاحب, میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ لوکل ایڈجسٹمنٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور پارٹی ٹکٹ کسی کو دے دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو وہ دونوں چیزوں کو میں سمجھتا ہوں الگ الگ دیکھنا چاہیے. نہیں, اگر ہولڈ آن اگر لوکل ایڈجسٹمنٹ کو پارٹی ایکسپٹ کرتی ہے, یہ تو بڑا اچھا آپ نے ٹیکنیکل طریقہ ناک ادھر سے پکڑنے کا رکھا ہوا ہے کہ جہاں آپ نے گندا سودا ایڈجسٹمنٹ کا نام دے دیں. اور کیا مالک صاحب, نہیں, پہلی بات تو یہ میں تھوڑی واضح کر دوں کہ کوئی ہم نے لوکل ایڈجسٹمنٹ کی نہیں جس کو میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. وہ جو عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ لوکل ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہیں, تو میں اس پہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ PMLN نے ان کو ٹکٹ دیا باقاعدہ, اور آپ نے انٹرویو میں پوچھا تھا میاں صاحب سے جنہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آپ ڈوگر کی بات کر رہے ہیں جو سنت وال جماعت کے پہلے ممبر تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کے ہی لائے ہیں MKM, جو بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, مجھے وہ بات بڑی الارمنگ لگی. میں بھی واپس ان سے بھی بات کروں گا, ڈاکٹر جاوید صاحب سے بھی کروں گا. لیکن جو ڈاکٹر شہید صاحب نے کہا, انہوں نے ایک اندیا دیا ہے الیکشن کے ریزلٹس اگر ان حالات میں ہوئے نہ ماننے کا. مجھے تو وہ چیز زیادہ آپ کو جمہوریت کے لیے خطرناک نہیں لگتی.
میں تھوڑا سا آپ کو دیکھیں پیچھے رہ جاؤں. ابھی یہ چیز ثابت بھی ہو گئی ہے کہ 90 کا الیکشن بھی رد ہوا تھا, اس کے نتائج تبدیل کیے گئے تھے. 97 کے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا وہ آپ کو پتا ہے. لیکن باوجود احتجاج کے ہم نے وہ نتائج تسلیم کیے اور ان کوشش کی کہ وہ اسمبلیاں چلیں اور حکومتیں چلیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم کو ایسے خدشات ہیں بھی, لیکن اس سسٹم کو چلانے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ایسے امکانات پیدا نہیں ہونے چاہیے کہ الیکشن کے نتائج پہ کوئی اثر انداز ہو اور نتائج پہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے. وہ الگ بات ہے جو ہمیں تھریٹ سے اور روکا جا رہا ہے, وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی صرف اے این پی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی بھی اور ایم کیو ایم بھی, میرا خیال ہے میں نے کئی ان کے دوستوں سے سنا ہے کہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور لڑیں گے الیکشن. یہ ایک پازیٹو سائن ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے لیکن ہم پھر بھی الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. نتائج بھی امید ہمیں یہ رکھنی چاہیے کہ ٹھیک آئیں گے اور جو لوگوں کا رائے ہوگی اس کو ریفلیکٹ کریں گے, وہ اس کے اندر کوئی مینیپولیشن نہیں ہوگی. تو وہ اگر آتے ہیں تو ہمیں خوش دلی سے تسلیم کر لینا چاہیے, اس لیے کہ جن حالات میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور جس قسم کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہو جاتے ہیں اور اس کے نتائج کو ہم تسلیم کر کے آگے بڑھیں تو شاید وہ قوتیں جو چاہتی ہیں کہ اس ملک میں یہ نظام نہ چلے ان کو ناکامی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کچھ پارٹیوں کو کہیں نقصان اٹھانا پڑ جائے. ڈاکٹر صغیر صاحب, ڈاکٹر صاحب غنی صاحب کا کہنا ہے کہ جو بھی نتائج ہوں آپ ان کو قبول کریں یا بات نکال ہی دیں, یا ان کا مطلب شاید یہ بٹوین دا لائنز یہ ہوگا کہ جس نے الیکشن لڑا تو پھر اس کو نتائج قبول کرنے پڑیں گے. پھر یہ بات ریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ کن حالات میں الیکشن لڑا یا نہیں لڑا, تو یہ بات ہی ختم کر دیں گے پھر آپ نتائج قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. کیا اس پہ بات میں وزن نہیں ہے؟ مجھے وزن لگتا ہے. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب میری بات آخری بات ہوئی تھی تو میں نے پرانے کچھ الیکشنز کا ریفرنس دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ وہ جو نتائج آئے تھے وہ ٹرو مینڈیٹ نہیں تھا, اور وہاں پہ بات آپ نے اس سے انٹرپریٹیٹ یہ کیا کہ ہم اس ایسے کسی نتائج کو نہیں مانیں گے. میں نے اس وقت بھی یہی ریفر کیا تھا کہ وہ جو مینڈیٹ تھا وہ ٹرو مینڈیٹ نہیں تھا, اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم الیکشن سے کہیں نہیں جا رہے, ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کر رہے. الطاف بھائی نے آج بھی اپیل کی ہے حق پرست عوام سے کہ وہ الیکشن میں اپنی جو این کیو ایم کی کیمپین ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور کیمپین کو چلائیں. ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے, اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمیں 87 سے جو مینڈیٹ آج تک ملتا آیا ہے وہ ٹرو مینڈیٹ ہے ہماری کانسٹیٹوئنسیز کا. ہماری کانسٹیٹوئنسی سے ایسی کسی طاقت کو, ایسے کسی مسترد عناصر کو ووٹ نہیں ملتا, ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں ملتا کہ جو عوام میں شگاف خوردہ ہو یا جن کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہو. تو میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں نے ریفر یہ کیا تھا وہ جو مینڈیٹ اس وقت لوگوں کو ملا ان کیونکہ بائیکاٹ جو بھی ریزلٹس ہوں گے وہ ایکسپٹ کریں گے. بالکل, میں نے یہ کہا تھا کہ جو وہ ریزلٹ تھے وہ ٹرو مینڈیٹ نہیں تھا, اور آج ہم الیکشن میں بالکل جا رہے ہیں, ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے. ہم پہ تمام ہر قسم کے حملے ہیں, ریاست جو دہشت گردی ہو رہی ہے, جو شانیات سامنے آ رہے ہیں, ہمارے کارکنان کی جانیں جا رہی ہیں, اس کے باوجود ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. اور بالکل ہمیں اس بات یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن یہی سوال ہمیں جو تعلقات رکھیں, جو کام کیے ہیں, ہمیں وہ مینڈیٹ ملے گا. مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لینا, لیکن یہی سوال میں ابھی ڈاکٹر جہازیب کے لیے چھوڑتا جا رہا ہوں کمرشل بریک پہ کہ کیا بلوچستان میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے, جس میں عامر نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ بھی اس مین سٹریم دھارے میں آ رہی ہیں, الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں, کہ کیا وہاں پہ کوئی پاسبلٹی ہے کہ الیکشن کے ریزلٹ نہ مان کے ایک نئی وہاں پہ ایجیٹیشن شروع ہونے کی, اس کے کتنے فیصد امکان ہے؟ اس بریک کے بعد کا جواب لیں گے, اور بھی کچھ باتیں ہوں گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. میں گفتگو ڈاکٹر جہانگیر صاحب آپ سے شروع کروں گا. دو باتیں, ایک تو ابھی شاید حقان عباسی کہہ گئے, انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ پہ حملہ ہوا, لیکن جو وہاں پہ ثناء اللہ زہری صاحب کے بیٹے جس پہ مارے گئے اور بھائی بھتیجا, انہوں نے آپ ہی کے پارٹی کے سربراہ اختر مینگر صاحب پہ بھی اس کا قتل کا کیس درج کروایا ہے. تو کیا یہ کوئی ٹرائبل فیوڈ تھا, یہ قبائلی جنگ کا کوئی نتیجہ ہے, یا کیا اس کا پی ایم ایل این یا سیاست کو الیکشنوں سے کوئی تعلق ہے؟ شکریہ جی مالک صاحب. بنیادی طور پہ یہ چیزیں جو نا میرے خیال میں بالکل صاف عیاں ہیں. آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ سردار نواب زہری صاحب کے جو قافلے پہ جو حملہ ہوا نہایتی افسوسناک واقعہ تھا, جس پہ میرے خیال میں پورا بلوچستان جو ہے نا اس کی کنڈم بھی کر چکے ہیں, وہ سب جو ہے نا اس غم میں ان کے برابر شریک تھے. اب رہی بات جو ہے نا سردار اختر مینگل, سردار عطا اللہ اور دیگر دوستوں پہ جو ہے نا جہاں تک ایف آئی آر کا تعلق ہے, میرے خیال میں جو ہے نا
ان کی اپنی فیملی میں اپنے ماموں کے ساتھ ان کا ایک فیوڈ چلا آ رہا تھا. شاید اس بنیاد پہ بیسک FIR ان کے خلاف اور ساتھ ہی جو ہے نا اکمپلشز کی حیثیت میں جو ہے نا سردار عطا اللہ مینگر, سردار اختر اور جاوید اور دیگر جو ہے نا بلوچستان کے زوما کے خلاف جو ہے نا FIR درج کر دی گئی, جو افسوسناک ہے. یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے تھی, اس سے جو ہے نا قبائلی رنجشیں بڑھتی ہیں. سردار عطا اللہ مینگر, سردار اختر اور نواب زہری کے درمیان اس طرح کی کوئی فیوڈ آج تک نہ تھی, نہ ہے, اور نہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے. اب ہم تو اسے سیاسی طور پہ لیتے ہیں, سیاسی لوگ ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں تو گزشتہ جو ہے نا میرے خیال 65 سالوں سے دیکھیں ہمارے اوپر جو بھی لیڈرشپ, جو بھی جو ہے نا نمائندے مسلط کیے گئے ہیں وہ تمام فیک لیڈرشپ رہی ہے. اکثر کہا یہ جاتا ہے کہ سردار جو ہے نا تمام چیزوں کے مخالف ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ 84 سرداروں میں سے 81 سردار گزشتہ 65 سالوں سے شیر کے ساتھ رہے ہیں. ان کی جو ہے نا مکمل طور پہ کارگزاری ان کے پروردہ رہے ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ جو ہے نا الیکشن, اس کی حمایت, اس کی مخالفت, اکثر الیکشن میں کوئی اس طرح کی چیزیں تو ہیں, ادارے ہیں جو الیکشن کنفیوز بناتے چلے آ وہاں پہ. کیا بلوچستان میں اس بات کا خطرہ ہے کہ الیکشن ہوں اور کچھ جماعتیں یا زیادہ یا تھوڑی جماعتیں, آپ بہتر بتا سکتے ہیں, وہ نتائج ماننے سے انکار کر دیں اور جو ایک شورش چل رہی ہے اس میں ایک نیا رنگ شامل ہو جائے؟ اگر مالک صاحب آپ مجھے جو ہے نا ایک بار پھر پاپولیشن کے مطابق جو ہے نا ٹائم دیں گے تو بڑا مشکل ہوگا, میں اپنی بات اب کلیئر نہیں کر سکوں گا, کیونکہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نتائج کی جان تک بات ہے میرے اوپر تو گزشتہ 65 سالوں سے اگر میں نے آپ کو رقبے کے مطابق دیا پھر کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ رقبے کے مطابق اگر آپ دینا نہیں چاہتے ہیں کم از کم اتنا سا تو کہ 5-10 منٹ کوئی چیز میں کلیئر کر سکوں. جی فرمائیے. یہاں پہ لٹرلی اس وقت جو ہے نا وہاں پہ الیکشن کا ماحول ہے ہی نہیں. وہاں پہ جو ہے نا مکمل طور پہ جو ہے نا جا چکے ہیں, جو الیکشن پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے لوگ گھروں سے نہیں نکل پا رہے ہیں, بلکہ یہاں تک انہیں کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی اگر الیکشن میں جائے گی تو ایک طرف موت ہوگا اور دوسری طرف جو ہے الیکشن, آپ ان میں سے دو میں سے ایک چوز کریں. اس کے بعد بھی جو ہے نا ہم نے اس ڈیموکریٹک پروسیس میں جانے کی صحیح کی اور ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ باقاعدگی سے انہوں نے آ کے اس کا اعلان بھی کیا اور اس میں ہے. لیکن اگر میرے لیے آلات اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ میں ٹوٹلی اسکویز ہو جاؤں, مارجنلائز ہو جاؤں, میں جو ہے نا الیکشن میں جو ہے نا اپنے کمپین چلانے سے قاصر رہوں, تو اس کے نتائج جہاں تک ہوگی. نتائج کا تو مجھے پہلے سے پتا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ نیشنل کوشچن یعنی بلوچستان میں جو ہے نا جو اس وقت جدوجہد چلی آ رہی ہے اس میں 2-4 سیٹیں بلوچستان نیشنل پارٹی اور 2-4 سیٹیں جو ہے نیشنل پارٹی کو دے کے نیشنلی انٹرنیشنلی یہ چیزیں ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیں کہ ان کی حیثیت بیچاروں کی یہ ہے. 2-4 سیٹیں انہوں نے لے لی, یہ مفت میں جو ہے نا صبح سے شام تک بلوچستان کا نام لے رہے ہیں. یہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے, اسٹیک ہولڈر وہ ہیں جو 65 سالوں سے جو ہمارے ساتھ ہیں. تو اس طرح کی امپریشن دینا ان کو مقصود ہے. لٹرلی یہ چیزیں بنتی چلی آ رہی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ سب سے زیادہ زیر عتاب میں ہوں, 57 انکلوڈنگ میں سیکرٹری جنرل, میں لاشیں اٹھا چکا ہوں اپنی جو ہے پارٹی کے جو ہے دوستوں کا. اس کے بعد بھی میں جو ہے نا ڈیموکریٹک پروسیس سے دور بھاگ نہیں رہا ہوں. اگر مجھے جو ہے نا ماحول نہیں دیا جاتا وہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ جسے جو ہے نا ریٹورک بن چکا ہے گزشتہ جو ہے 65 سالوں سے, اگر اسے یہ لوگ خود بحال نہیں کر سکتے اس میں تو میرا کیا قصور ہے؟ میں تو ہتھیار اٹھانے سے رہا. ہمارے ساتھ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, بڑا تھوڑا ٹائم رہ گیا, ویری کوئکلی. ہمیں نظر آتا ہے ہر صوبے میں ایک لارنس ہے, لیکن ہر ایک کی اپنا پیکیولر نیچر ہے. اس کی وجوہات خیبر پختونخوا میں اور ہیں, بلوچستان میں اور ہیں, کراچی میں اور ہیں. لیکن جو کراچی جو پاکستان کا اکنامک ہب ہے وہاں پہ بھی شک و شبہات ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا, فیئر ہوگا, نہیں ہوگا. بلوچستان جو بیکورڈ ہے اس پہ بھی یہی ہے. یہ الیکشن پہ فیئر ٹرانسپیرنٹ کس طرح ہوں گے؟ نہیں مالک, اس میں یہ کہوں گا کہ کوائٹ دی کنٹری, بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹی یہ بڑی اچھی بات ہے, مثبت بات ہے کہ کسی نے ابھی تک متنازع الیکشن کو نہیں کیا کہ جناب اس میں کوئی ریگنگ کا چانس ہے, بلکہ اوور ویلمنگلی سب نے جو ہے پہلی دفعہ کسی کو الیکشن کمیشن پہ اعتراض نہیں ہے, کسی کو میڈیا پہ اعتراض نہیں ہے. جنرلی کوئی بڑی شکایت نہیں ہے. جو شکایتیں آئی ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کی حوالے سے ہیں اور اس کی بھی ہر ایریا کا ایک ڈفرینٹ ہے. بلوچستان میں 2008 میں کیونکہ 2006 میں نواب صاحب کا ہوا تھا ریسنٹ, تو آج سے زیادہ برے حالات تھے. ابھی جو وہاں دھماکے ہو رہے ہیں وہ ہزارہ کی ایک نوعیت اور ہے, وہ پہلے سے سلسلہ جاری تھا. آپ کو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا؟ زہری صاحب کے اوپر ہوا ہے, یہ بھی آپ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یہ ٹرائبل سارا تھا.
मगर आगे से मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान की हद तक जो है हर कोई इन्वॉल्व है। ग्रुप ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया। जी जी, ये बिल्कुल ये जो कह रहे थे किसी पे डाल देते हैं, नहीं है, BLA ने इसको एक्सेप्ट किया है। मगर बलूचिस्तान में किसी ने अभी ये अख्तर बेंगल साहब की पार्टी ने यस और थोड़ा सा JWP की जो शाख है उन्होंने थोड़ा सा इल्जाम लगाया, मगर वो भी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। ये जनरली पाकिस्तान में ये किसी ने शिकायत नहीं की है कि जनाब नतीजे आपके जा रहे हैं। ज्यादा बड़ा टेस्ट क्या है, इलेक्शन होना कि इलेक्शन के बाद का टाइम ज्यादा खतरनाक है? मेरा ख्याल है दोनों ही इलेक्शन भी होंगे और बाद में भी मुझे नजर नहीं आ रहा कि अभी तक किसी बड़ी मेजर पार्टी ने कोई बहुत बड़े खदशात का इजहार नहीं किया कि यहाँ पे रिजल्ट्स रिग्ड हो रहे हैं। जिन्होंने शिकायतें आई हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आई हैं। एक्चुअली ANP को फायदा हो गया। डॉक्टर सही साहब आखिरी 1 मिनट है, मैंने गनी साहब का भी कॉमेंट लेना है वेरी क्विकली। क्या आपके नजदीक चाहते हैं आपके गारंटी हो फिर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी गारंटी याद रहे कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट में थे 5 साल, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ये आप लोगों का ही चीज मालिक भाई, बात ये है कि ये तो आप शहीद भाई को भी ये बात बोल चुके हैं। मेरी बात सुन लें, आपने कहा टाइम शॉर्ट है। बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर किया जाए। निगरान गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर करना। इलेक्शन से रिलेटेड जितने इदारे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इलेक्शन कमीशन है, निगरान हुकूमत है, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को रेस्टोर करें। और लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर होगा तो डेफिनेटली इलेक्शन हो पाएंगे, इलेक्शन के रिजल्ट फेयर होंगे। और जिस सूरत हाल से हमें गुजरना पड़ रहा है, हमारे कारकुनान को गुजरना पड़ रहा है, रोजाना शहादतें हो रही हैं, इसमें इन तमाम जिनका मैंने जिक्र किया, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाम को वो माहौल दें कि वो घरों से निकलें, अपना वोट कास्ट करें जाकर। गनी साहब, आपकी पार्टी खुद बंकर्स में है, क्या आपके ख्याल में ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन हो जाएंगे? 10 सेकेंड्स क्विकली। मालिक भाई, नहीं, इलेक्शंस तो मेरा ख्याल है कि हो जाने चाहिए बेहतर माहौल में, लेकिन ये एक डिसएडवांटेज हमें जरूर है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि लोग इसको रियलाइज करेंगे और ये जो हमारे लिए डिसएडवांटेज है हम इसको अपने लिए एडवांटेज बनाने की कोशिश करेंगे कि वो कुव्वतें जो दहशतगर्दों के साथ हैं और वो कुव्वतें जो दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, उसमें फैसला करना चाहिए लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो नजर आ रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हर कीमत पर इलेक्शन चाहती हैं। ये सबको नजर आ रहा है क्योंकि 5 साल पूरे गवर्नमेंट ने पूरे किए हैं, तो 5 साल ही आगे कोई भी इस रेस से बाहर नहीं रहना चाहता। लेकिन ये भी हकीकत है कि आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये उन लोगों की कोताहियां हैं जो 5 साल बरसर इक़्तिदार रहे। और ये कहना मेरे नजदीक सारी जिम्मेदारी केयर टेकर्स पर डाल देना, ये भी जाति की बात है। अगर लॉ मेकिंग हुई होती जो आखिरी हफ्ते में हुई, अगर सख्त इकदाम लिए होते इन टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ, इन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, तो आज यही पार्टीज जो छुप के वीडियो लिंक पे कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, ये पार्टी जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में लीडर फिर रहे हैं, ये भी आपकी तरह मेरी तरह खुल के फिरते और बात करते। बहरहाल हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्शंस हों और आइंदा जो भी इनके रिजल्ट हों, सही या गलत, वो सबको कबूल करने चाहिए। सबसे खतरनाक मौका जमहूरियत का टेस्ट इलेक्शन के दिन नहीं होता। कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स नॉट हाउ द वोट्स आर कास्ट बट हाउ द वोट्स आर काउंटेड। दुआ कीजिए जो भी हो मुल्क के लिए बेहतर हो। अल्लाह हाफिज।